को नई सिमत दे। मेरे पीछे दुआ कीजिए, खुदा यीशु मेरे दिल को तैयार कर ताकि तेरे कलाम को कबूल करूं। मेरे जहन को तैयार कर ताकि तेरे कलाम को समझ सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप किसी चीज़ को दिल से कबूल नहीं करेंगे, आप उस पर अमल पैरा नहीं हो सकते। उसको आप ओबे नहीं कर सकते, आप उसकी मान नहीं सकते। इसलिए बाइबल मुक़द्दस दिल के बारे में बड़ी हसास तालीम देती है। ठीक है, इब्लीस के बारे में पता है क्या लिखा? लूसीफर के बारे में लिखा, उसने अपने दिल में कहा। उसके लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं आए, ठीक है, उसके अंदर से ये लफ्ज़ अभी निकले नहीं है, बल्कि उसने दिल में कहा। और इमसाल की किताब भी कहती है कि जो बेवकूफ़ है वो क्या कहता है कि कोई खुदा नहीं है। इमसाल की किताब बल्कि दिल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है कि किस तरह से दिल की हिफाजत करना ज़रूरी है। बार बार इमसाल का मुसन्निफ़ हमें ये हदायत करता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे हुक्मों को मान, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। क्योंकि जब दिल ठीक नहीं होता किसी का, उस वक़्त वो आपके साथ एक नहीं हो सकता। मसीह यीशु जब आसमान पर उठा लिया गया तो वहाँ पर कलीसिया जब दुआ कर रही थी तो पेंतीकोस्त के रोज़ लिखा है वो यक दिल, एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। राइट। इसी तरह से फिर चौथे बाब में जब आप जाते हैं हिमाल के, तो उसमें भी फिर दूसरा जो तजुर्बा कलीसिया को रूहुल कुद्दस की हुजूरी का और उसकी मामूरी का और गैर ज़ुबानों का फिर से हुआ, वो वहाँ पर भी यही लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे और यक दिल थे, एक दिल, सेम। ठीक है, इसलिए खुदावंद की हुजूरी में जब हम जमा होते हैं तो आपको पता, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उन्हें यूनिफॉर्म दिया जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनी का मतलब होता है एक, और फॉर्म का मतलब होता है हालत। यूनिफॉर्म जो होता है वो सब बच्चों को, जिनकी सूरतें मुख्तलिफ हैं, जिनका बोलने का स्टाइल मुख्तलिफ है, लेकिन वो कपड़े वो क्या कर देते हैं? सबको एक बना देते हैं। क्या करते हैं? सबको एक बना देते हैं, एक जैसा दिखाई सब बच्चे देते हैं। इसी तरह से जब हम इबादत के लिए जमा होते हैं, अगरचे हमारे ख़ानदान मुख्तलिफ, हमारी शनाख्त मुख्तलिफ, लेकिन जब हम रूहुल कुद्दस वहाँ पर स्कूल में बच्चों को एक क्या करता है? यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पर खुदावंद की हुजूरी में रूहुल कुद्दस की हुजूरी है जो हमें एक कर सकती है। लेकिन ये तभी कर सकती है जब हम उसे मौका देंगे। क्या करेंगे? मौका देंगे। अगर हम उसे मौका नहीं देंगे, और मौका कैसे दिया जाता है? मौका हम इस तरीके से उसे दे सकते हैं कि जो कुछ लीड करने वाला कह रहा है उसे माने, और पाक रूह से कहें, खुदावंद मैं अपने ख़यालात को एक तरफ रखता हूँ, मैं अपनी सोच को एक तरफ रखता हूँ, मेरे दिल पर तू काम कर, मेरे दिल पर तू काम कर। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, किरदार साजी पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम खैर किरदार साजी में के जो एतवार हैं उसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि हम उस खुदा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हम परस्तिश करते हैं। और इस खुदा के बारे में सबसे अहम बात जो हमने सीखी है सबसे पहले वो ये है कि इस खुदा की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि उसके ये दिल की आरज़ू है कि उसके लोग उस जैसे दिखाई दें। दुनिया के खुदा, दुनिया के लोग जब कोई तरक्की कर जाता है,
جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا کپڑے اچھے پہننے کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کی کوشش، یہ پوری دنیا کا نظام ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں یا جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ایک نظام ہے۔ پاکستان میں بھی یہی نظام ہے کہ جو امیر ہے وہ چاہتا ہے کہ غریب آدمی امیر نہ بنے، وہ مجھ جیسا دکھنا نہیں چاہیے، اس کے کپڑے میرے جیسے نہیں ہونے چاہیے، اس کا رہن سہن میرے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک خدا ہے جو بائبل کا خدا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو مسیح یسوع میں ظاہر کیا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے اپنے آپ کو وہ ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس جیسے دکھیں، اس جیسے دکھائی دیں، ٹھیک ہے؟ اس جیسے دکھائی دینے کے لیے ہمیں اسے جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس جیسے بات کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بات کیسے کرتا ہے۔ اس جیسا رویہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے، رائٹ؟ اس لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اس خدا کو سٹڈی کریں، اور یہ جو خدا ہے اس نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپا کر نہیں رکھا، اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں یا ایک بند ذہن میں یا کسی ایسی جگہ پر نہیں رکھا جہاں پر اسے کوئی جان نہ سکے، بلکہ بائبل مقدس میں اس نے اپنے بارے میں صاف صاف لکھوایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا بہیو کرتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اور اس کی خواہشات، اس کی فطرت کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھا پہلے نمبر پر کہ خدا بولنے والا خدا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ خدا خدمت کرنے والا خدا ہے، تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا خدا محبت کرنے والا خدا ہے، پچھلے ہفتے ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا جو ہے یہ رہنمائی کرنے والا خدا ہے، راستہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا نہ صرف مشکل کو یا گناہ کو یا مصیبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خامیاں نکالنے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس خامی میں سے نکلنے کا وہ راستہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن خدا کی یہ خوبی ہے، جب وہ کسی خامی پر انگلی رکھتا ہے تو وہ راستہ بتاتا ہے کہ اس خامی کو دور کیسے کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی خامی کو یا مشکل کو حل نہیں کر سکتے تو پھر اس مشکل کے بارے میں سوچیں بھی نہ، کیونکہ ہمیں کوئی مشکل تب مشکل لگنی چاہیے جب ہمارے پاس اس کا حل ہو، ٹھیک ہے؟ سو خدا جو ہے یہ لیڈنگ گاڈ ہے، یہ رہنمائی کرنے والا خدا ہے۔ خدا جب ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لایا تو آگے کتنی رکاوٹیں تھیں، رائٹ؟ لیکن جب رکاوٹیں ان کے سامنے تھی تو خدا کو پتا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک رہنمائی کرنے والا خدا ہے۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھ رہے تھے خدا پیوریفائنگ خدا ہے، خدا پاک کرنے والا خدا ہے، خدا چھانٹنے والا خدا ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ خدا جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسے چھانٹتا ہے، وہ اسے پیوریفائی کرتا ہے۔ وہ جو گندگی دنیا کی یا دنیا کے خیالات اور رسومات کی گندگی انسان پر، ایماندار پر چمٹ جاتی ہے، اس سے لگ جاتی ہے، وہ اسے پیوریفائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ اور آج ہم دیکھیں گے چند منٹ کہ ہمارا خدا گیونگ گاڈ ہے۔ کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے صلہ دینے والا خدا، اجر دینے والا خدا، ٹھیک ہے؟ جب ہم کوئی بھی کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو سب سے اہم بات جو اس میں ہوتی ہے، کام کے بارے میں ڈیٹیل تو ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے ہونا چاہیے، لیکن ان ساری باتوں میں جو ایک اور اہم نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں کروں گا تو اس کے وجہ مجھے کیا ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پطرس نے اور شاگردوں نے بھی مسیح یسوع سے یہ سوال کیا کہ خداوند یسوع ہم تیرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن
ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی روح کے اندر، انسانی ذہن کے اندر ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے، اور یہ کبھی کبھی لالچ کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ جب اس پر زیادہ بے وجہ زور دیا جائے یا سوچا جائے، یا ہر معاملے میں اپنی ٹانگ آ کر صرف یہ سوچا جائے مجھے اس سے کیا ملے گا، تو پھر یہ لالچ کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی حدود ہیں، ہر چیز کی حدیں ہیں۔ جب تک آپ اور میں حدود کے اندر، ہر چیز کی حد میں رہ کر کام کرتے رہتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کی حدوں سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، اس سے باہر نکلنے لگتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ بجلی جب تک بورڈ کے اندر ہے وہ سیف ہے، ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، رائٹ؟ جب تک شوگر، چینی آپ زیادہ اس کو اس کی مقدار میں استعمال کریں گے، آپ بچے رہیں گے۔ اگر آپ گوشت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، جب تک آپ اس کو اس کی مقدار کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی حدوں سے تجاوز کرنے، نکلنے کی کوشش کریں گے، اس سے باہر جانے کی کوشش کریں گے، وہی جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارا خدا جو ہے حدود میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف وہ حدود میں کام کرتا ہے، بلکہ جو کچھ وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے کہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم روح القدس کو موقع دیں اپنی زندگی پر کام کرنے کا، اس کا یہ تقاضا ہے۔ استثناء کی کتاب 28 باب کو پڑھیں، بلکہ آپ پوری بائبل کو پڑھیں تو بہت سی جو باتیں ہیں وہ اگر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اگر تم یہ کرو تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ ایون کہ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت جو مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کیا کی اس نے دیا اس محبت میں؟ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ، لفظ تاکہ ہے، اس کا مطلب ہے نتیجہ۔ اس کا خدا نے یسوع کو اس لیے دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا پیدا ہو؟ کہ ابدی زندگی ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے ایک اور لفظ آتا ہے، تاکہ جو کوئی، یہ شرط ہے، جو کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی چوائس ہے، یہ انتخاب پر بات چھوڑ دی گئی ہے۔ اگر کوئی یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں چاہتا تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کا بھی اجر ہے۔ جو قبول کرتا ہے اس کا اجر یہ ہے کہ وہ ابدی زندگی پاتا ہے، لیکن جو اسے قبول نہیں کرتا اس کا اجر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اجر ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر کام کا ایک اجر ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک سادہ مثال یہ ہے، جیہویا بونا اوہویا کٹنا، رائٹ؟ اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر وہ منفی ہے تو اس کا نتیجہ منفی ہوگا، اگر وہ مثبت ہے، اگر وہ بہتر ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ غرض میں بتانے کی یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا خدا صلہ دینے والا خدا ہے، گیونگ گاڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رومیو کا خط پڑھیں، اس کے 2 باب میں، اور پھر کلسیوں کے خط میں 3 باب اس کی 23 آیت، اسی طرح سے عبرانیوں 6 باب بہت مشہور، 11واں باب اس کی 6 آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ خداوند کے جو پاس آتے ہیں انہیں ایمان لانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند ہر کسی کو اس کے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ زبور کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بار بار خدا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کا بدلہ تجھے دوں گا۔ اسی طرح سے جب آپ اور بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خدا اجر دینے والا معلوم پڑتا ہے۔ اگر کوئی اس کی سنتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ سلامتی ہے، برکت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے۔ لیکن اگر اس کے کلام کی کوئی نہیں سنتا تو اس کا اجر کیا ہے؟ لعنت ہے، موت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک آپ پڑھیں
تو وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے کہ ہر کسی کو خداوند مسیح یسوع کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے۔ اور کیوں حاضر ہونا ضرور ہے؟ تاکہ ہر کسی کے کاموں کا بیان ہو سکے، اس کا اجر اسے مل سکے، اس نے جو بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، خواہ اچھے ہوں خواہ برے ہوں۔ یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 5 باب، اس کی آیت نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، بلکہ 9 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن ہوں، اس کو خوش کریں۔ وطن اور جلا وطن سے کیا مراد ہے؟ وطن سے اس کی مراد زمینی زندگی ہے، اور جلا وطن سے خادم کی مراد ایک بدن کا جب روح اس میں سے پرواز کر جاتی ہے، رحلت کر جاتا ہے انسان، تو اس کا بدن رہ جاتا ہے۔ سو کہنا وہ چاہتا ہے چاہے ہم اس زمینی زندگی میں ہوں یا آنے والی زندگی میں رہیں، ایک ہی ہماری خواہش ہے، ایک ہی ہماری تمنا ہے کہ خدا کو خوش کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے، ضرور ہے، لازمی ہے، یہ بات ٹل نہیں سکتی، اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس سے ہم جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتے، ضرور ہے، یہ بات ہونی ہے، یہ طے ہے، اسے کوئی قانون بدل نہیں سکتا، اسے کوئی خیال تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسے کوئی فلسفہ